नाज़रीन आदाब। 9 नवंबर 2021 मुताबिक 3 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान राफेल जंगी तैयारा सौदे को लेकर एक बार फिर चीमीगोइयां शुरू हो गई हैं। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट के एक दावे के बाद राफेल सौदे में हुई बदउनवानी को लेकर सवाल का नया दौर शुरू हो गया है। दरअसल मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि फ्रांसीसी कंपनी दिसॉल्ट एविएशन ने 36 जंगी तैयारे के मुआहदे के लिए एक बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो बतौर कमीशन दिया था। मीडिया पार्ट का ये भी कहना है कि इसके दस्तावेज होने के बावजूद हिंदुस्तानी एजेंसियों ने इस मामले में जांच शुरू नहीं की। मीडिया पार्ट के नए इंकशाफ से मुताल्लिक एक रिपोर्ट हिंदी न्यूज पोर्टल पर शाये हुई। इसमें बताया गया है कि मज़कूरा अमल के लिए फर्जी बिल तैयार किए गए हैं। पब्लिकेशन ने यह भी दावा किया है कि अक्टूबर 2018 से सीबीआई और ईडी को भी इस बारे में मालूमात थी कि दसॉल्ट एविएशन ने सुशील गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। ये सब कंपनी ने इसलिए किया ताकि हिंदुस्तान के साथ 36 जंगी तैयारे का मुआहदा मुकम्मल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कत्ल मामले में पीर को उत्तर प्रदेश हुकूमत की एक बार फिर सरजनिश करते हुए कहा है कि वो इसकी अब तक की जांच से मुतमईन नहीं है और चार्जशीट दाखिल होने तक हाईकोर्ट की छुट्टी पर गए जज की देखरेख में जांच कराना चाहता है। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने सिर्फ एक मुल्जिम का मोबाइल फोन जब्त करने और 2 FIR में सबूत जमा करने के अमल के ताल्लुक से SIT जांच पर अपनी बेइत्मीनानी का इजहार किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बताया कि चार्जशीट दाखिल होने तक वो रोजाना की जांच की निगरानी के लिए एक सुबुकदोश हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर करने का ख्वाहां है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने एक वकील से कहा कि हम मामले में गैर जानिबदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश रियासत के नए वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के जरिए मुनक्किदा एजाजिया तकरीब और मुशायरे प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि उर्दू जबान मजहब की सरहदों को तोड़ती है, उर्दू दूसरों को साथ लेकर चलती है। रियासती हुकूमत उर्दू की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। उर्दू किसी एक मजहब की जबान नहीं है, ये सबकी जबान है। ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है, ये मजहब की सरहदों को तोड़ती है। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, एजाज जैदी, डॉक्टर नसीम निखत, जमीर अहमद सिद्दीकी, सहाफी अकबर अली, सहाफी शकील रिजवी, डॉक्टर इस्मत मलियाबादी, डॉक्टर तकी अली आबदी, SN लाल और प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर को एजाज से नवाजा। इससे कबल कमेटी के चेयरमैन अतर सगीर जैदी उर्फ सूरज जैदी ने खिताब करते हुए कमेटी के कौमी मेयार पर किए जा रहे कामों का जिक्र किया। एक और खबर के मुताबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक मरतबा फिर किसान तहरीक की हिमायत करते हुए कहा है कि 600 किसानों की मौत हो गई लेकिन हुकूमत ने उनके तई हमदर्दी नहीं जताई। ये पहली मरतबा नहीं है कि जब मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसान तहरीक की हिमायत की है या इस मुद्दे पर मरकजी हुकूमत की तनकीद की है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने मरकजी हुकूमत को जिस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया है वो बहुत सख्त नजर आ रहा है। एक हिंदी न्यूज पोर्टल पर शाया खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहनुमा कुत्ते के मरने पर भी इजहार अफसोस करते हैं लेकिन किसानों की मौत की कोई परवाह नहीं करता। मौसूल हो रहे इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 11,451 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज 10,853 केसेस दर्ज किए गए थे। बता दें कि इस वक्त मुल्क में 1,42,826 कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के ज़ेर एहतमाम आलमी शहरत याफ्ता शायर व अदीब की रिहाइशगाह कुर्सी रोड ताबीर में डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली के एजाज में एक अदबी व शेरी नशिस्त का इनेकाद हुआ, जिसके सदर शुरका के हुस्न इंतखाब की बुनियाद पर खुद साहिब खाना वासिफ फारूकी थे। बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर सोहेल फारूकी शरीक हुए। फरीज़ निजामत शकील गयावी ने अदा किया। शुरका में मज़कूरा बाला अस्मा के अलावा अनवर हबीब अलवी, खालिद सिद्दीकी सबरहदी, अशर अलीग, कोहिनूर आलम, डॉक्टर मंसूर हसन खां, अख्तर हाशमी, डॉक्टर रिजवानुर रजा और नूर मोहम्मद नजवी लखनवी का नाम काबिल जिक्र है। आस्ताने हमीदिया फिरंगी महल हेड ऑफिस में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जामिया बहरुल उलूम फिरंगी महल फैजुल्लाहगंज में होने वाले 5 रोजा जश्न गौसुल वरा और 11वीं शरीफ के मौके पर हजरत मखदूम शाहमीना शाह की दरगाह से बरामद होने वाला जुलूस गौसिया के मुतालिक गौर खौस किया गया। काजी शहर मुफ्ती अबुल इरफान मियां ने कहा कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए औलिया इज़ाम की आमद का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के अहम रुकन मोहम्मद फैजान अतीक ने बताया कि जामिया बहरुल उलूम में होने
والے جشن غیث الورا کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ سے مشن کے ذمہ داران کی میٹنگ اجازت کے تعلق سے جاری ہے۔ اجازت ملنے کے بعد جلوس غوثیہ شان و شوکت کے ساتھ نکالا جائے گا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق علامہ اقبال فاؤنڈیشن سنبھل کے زیر اہتمام اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے لائف کیئر سینٹر میں ایک طرحی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت عالمی شہرت یافتہ ادیب و شاعر ڈاکٹر نسیم الظفر باقری نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے معروف سماجی کارکن حاجی شکیل قریشی اور فاؤنڈیشن کے سرپرست مشیر خان ترین نے شرکت کی۔ طرحی مشاعرہ علامہ اقبال کے مصرع طرح اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی اور زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ نہیں پر منعقد کیا گیا۔ مشاعرے میں اپنا کلام پیش کرنے والوں میں ڈاکٹر منور تابش، فرمان حسین عباسی، گلزار نوشاہی، تنویر اشرفی، میر شاہ حسین عارف، حکیم عبد الماجد، شاہ عالم رونق، طاہر حسین، شمشاد عالم، مزمل خان مزمل، انتخاب عالم، عظیم سرور، راز انجم، سید حسین افسر، توفیق آزاد ایڈوکیٹ، میر حلیم زیدی، شفیق الرحمان برکاتی اور ڈاکٹر نسیم الظفر وغیرہ موجود رہے۔ حجت الاسلام مولانا سید ندیم اصغر رضوی نے عزاخانہ زہرا مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں امامیہ فیڈریشن املو کی جانب سے بمناسبت ولادت باسعادت حضرت رسول خدا و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بسلسلہ ہفتہ وحدت سالانہ جشن طلوع نیرین میں خطاب کے دوران کہا کہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں اور بغیر نبی پر درود سلام کے کوئی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ پروگرام کا آغاز قاری ذیشان جعفری نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد شورا و انجمنوں نے بارگاہ رسالت و امامت میں ہدیہ نعت و منقبت پیش کیا۔ نظامت کے فرائض مختار معصوم املوی نے انجام دیے۔ بلا تفریق مسلک و مذہب کثیر تعداد میں لوگ ہفتہ وحدت کے سالانہ پروگرام میں شریک ہوئے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں آج 2018-19 اور 2019-20 کے لیے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت یونیورسٹی کے چانسلر جناب آشیش کمار چوہان نے کی، جبکہ وزیر تعلیم ہند عزت مآب جناب دھرمیندر پردھان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر ریتا بھوگنا جوشی اور سدھارتھ ناتھ سنگھ و دیگر ہستیاں بھی موجود رہیں۔ تقریباً 250 طلبہ کو ان کی عمدہ کارکردگی کے لیے مختلف میڈل سے نوازا گیا، ان میں 165 لڑکیاں بھی شامل ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والوں کی تعداد بھی خاصی رہی۔ واضح ہو کہ اس کنوکیشن میں شعبہ عربی و فارسی کے طالب علم سید انوار صفی نے پوری یونیورسٹی کے پی جی طلبہ میں دوسری پوزیشن لے کر شعبے کا نام روشن کیا، انہیں الہ آباد جبلی سلور میڈل تفویض کیا گیا۔ اس کے علاوہ فارسی پی جی ٹاپر کا میڈل بھی انہیں دیا گیا۔ اسی شعبے کی ڈاکٹر تحسین بانو کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی، انہوں نے صدر شعبہ پروفیسر صالحہ رشید کی نگرانی میں اپنا تحقیقی مقالہ لکھا ہے۔ ایل آئی یو محکمے کے سی او سشیل ککریتی کے ہمراہ خفیہ محکمے کے انچارج محترمہ مونیکا دیپک کمار اور روہت کمار سمیت خفیہ محکمے کے دیگر افسران نے دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں دارالعلوم کے ذمہ داران سے ملاقات کرنے کے بعد ادارے کے تعلیمی نظم و نسق اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اور ادارے کے قیام کے پس منظر سے متعلق ذمہ داران سے معلومات حاصل کی۔ تفصیلات کے مطابق ایل آئی یو محکمے کے وفد نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے مہمان خانے میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی سے ملاقات کی اور دارالعلوم کی تاریخ قیام کا پس منظر اور یہاں کے تعلیمی نظام سے متعلق معلومات حاصل کی۔ وفد کے اراکین دارالعلوم کے انتظامی امور اور تعلیمی نظام سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ادارے کے لیے اپنی نیک خواہشات پیش کی۔ اس موقع پر سی او سشیل ککریتی نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم اور دیوبند بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ دیوبند کو سیاحتی مقام بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں سے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اودھنامہ کے جہاں صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق غیر سرکاری اندازے کے مطابق افغانستان میں 20 سالہ امریکی جنگ میں امریکہ کے اخراجات اس کے محکمہ دفاع کے حساب سے دوگنے ہو گئے تھے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل انسپکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن ایک سرکاری ایجنسی ہے، اس نے رواں ہفتے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق امریکہ نے اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پر افغان حکمت عملی پر نظر ثانی کی تھی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ امریکہ نے 20 سال یعنی 2001 سے 2021 تک جاری رہنے والی جنگ میں 22 خرب 60 ارب ڈالر خرچ کیے اور اسی وجہ سے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں عراق کے حالیہ واقعات پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سبھی ملکوں کو چاہیے کہ وہ عراق کے قوانین کا احترام کریں اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد عراق سے نکل جائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے پہلے ایران کے خلاف تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کے آئندہ دورہ نئی دہلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات روز افزوں فروغ پاتے رہے ہیں اور یہ عمل دونوں ملکوں کے حکام کے عزم اور ارادے کے تابع رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مختلف شعبوں میں خوشگوار رہے ہیں۔
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مسجد میں 51 نمازیوں کو ہلاک کرنے والے مجرم نے عمر قید کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجرم کے وکیل نے سرکاری ریڈیو کو بتایا کہ ملزم نے سال 2019 میں حملے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ 31 سالہ سفید فام کو علیحدہ حملوں میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مذکورہ واقعات میں 51 افراد جاں بحق ہوئے تھے جبکہ 40 کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ یہ ملک کی تاریخ میں بڑے پیمانے پر قتل کی واردات تھی۔ برینڈمین کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے موکل کو ہدایت دی ہے کہ وہ بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کریں اور وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف نے پاکستان میں ہونے والے ایک ضمنی انتخاب میں قواعد کی خلاف ورزی کا انکشاف ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ میں اتوار کے روز مسٹر شہباز شریف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عمران خان عوام سے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں سے ہاتھ ملا کر عمران خان کی حکومت کے عزائم کو ناکام بنائے گی اور پاکستانی عوام کو غلام بنانے کے مقصد کو پورا ہونے سے بھی روکے گی۔ پاکستانی حکومت نے کالعدم قرار دی جانے والی مذہبی سیاسی جماعتی تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جماعتوں کی فہرست اب خارج کر دیا ہے، لیکن جماعت کے امیر سعد حسین رضوی ابھی تک حراست میں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپریل میں TLP کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں حکومت سے ہونے والے ایک معاہدے کے تحت اس کے پرانے اسٹیٹس کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد اب TLP کے ساتھ لفظ کالعدم نہیں لکھا جائے گا اور یہ جماعت ملک بھر میں اپنی مذہبی اور سیاسی سرگرمیاں بدستور جاری رکھ سکے گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے رامپور میں 26 کروڑ روپے کے اخراجات والے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ ہندوستان وراثت کا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وراثت کو بچانے کا فرض ہم سب کا ہے۔ ہمارے تیوہار اور اہم دن اسی وراثت کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ رامپور میں اسے پسند نہیں کرتے۔ رامپور کی وراثت کو کچھ زمین مافیا نے اقتدار کی آڑ میں غریبوں، محروم طبقات، دلتوں، مزدوروں کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم بار بار آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ ہم وراثت کو قائم رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تنہا رامپور کے لیے گزشتہ 4.5 برسوں میں 3000 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کو منظور کیا ہے۔ ترقی کے نام پر کوئی تفریق نہیں کی گئی، یہی مرکزی اور ریاستی حکومت کی پالیسی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے رامپور میں مختلف پروجیکٹوں کو اخراجات کے ساتھ شمار کرایا۔ انہوں نے اعظم خان کا نام لیے بغیر کہا کہ جو لوگ جیل میں بھی تھے ان کو بھی کورونا سے بچایا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP نے اتر پردیش میں اب تک کے اپنے میعاد کار میں صرف لاقانونیت اور بدنظمی پھیلانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کا عمل اور فطرت فسادی قسم کا ہے۔ جھوٹ کے لیے ہی اس کا منتھن لگاتار جاری رہتا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور حکومت کی خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے آل انڈیا کانگریس کمیٹی شعبہ اقلیت کے قومی صدر عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی سے عوام کا برا حال اور پریشان حال ہے اور حکومت اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ یہ بات چنڈی گڑھ کے منی ماجرا میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہی۔ انہوں نے چنڈی گڑھ کے لوگوں سے اپیل کی کہ کچھ دنوں بعد بلدیاتی انتخاب ہونے والے ہیں، آپ کو حکمرانی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، کانگریس اور BJP حکومت میں کیا کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہیں۔ چنڈی گڑھ کی عوام کو سب علم ہے۔ BJP حکومت کی تاناشاہی، بیان بازی اور عوام کے خلاف پالیسیوں کی وجہ سے ملک انتہائی برے دور سے گزر رہا ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔